अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या मौला अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपको पता है, जिंदगी में जब भी मुश्किल में फंसा होता हूँ तो आपके कदमों को हाथ लगा लेता हूँ, आप मुझे दूध में से बाल की तरह निकाल लेते हैं। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, अल्लाह सुब्हाना व तआला शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। इसके अलावा कोई भी और गुनाह हो, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 में, Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. इसके मानी है, Thou shall have no other God besides me. आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं। खुदा फरमाते हैं बाइबल में, आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं। Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. आप कोई भी बुत ना बनाएं, कोई भी अक्स ना बनाएं, चाहे वो कोई चीज आसमान में जैसी हो, इस जमीन पे हो, या इस जमीन के नीचे पानी में हो। Thou shall not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप ना उनको सिजदा करो, ना उनकी इबादत करो, क्योंकि मैं एक खुदा हूं, जलन रखने वाला खुदा हूं, गैरतमंद खुदा हूं। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम है। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए इज़राइल के बेटो, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, इन्नो में शिर्क बिल्लाह, अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह आपके लिए जन्नत हराम फरमाएंगा, आपके लिए जन्नत स्वर्ग हराम है। वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए सिर्फ दोज़ख की अंगार है, और आखिरत में कोई भी आपका मददगार नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नो में शिर्क बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई भी किसी और को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जन्नत, हेवन, पैराडाइज इज फॉरबिडन फॉर हिम, जन्नत उसके लिए हराम है, स्वर्ग उसके लिए हराम है। वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और वो दोज़ख की आग में डाला जाएगा, और उसके लिए आखिरत में कोई भी मददगार नहीं रहेगा। अफसोस की बात है कि हमारे कई ईसाई भाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी एक भी सेंटेंस नहीं है, एक भी जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, साफ तौर पे एक भी जुमला नहीं है सारे बाइबल में, साफ तौर पे देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, एक भी साफ जुमला नहीं है, अनएम्बिगुअस, बिना कोई शुबह, एक भी जुमला नहीं। देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी बिना शुबह, एक भी साफ जुमला नहीं है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, या वो कहते हैं कि मेरी इबादत करो। बाइबल के बहुत से वर्जन है, मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का। अगर कोई भी ईसाई, कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबह, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ।
میں باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں شاید زیادہ جانکاری نہیں رکھتے ہوں گے. آئی ایم ریڈی ٹو پٹ مائی ہیڈ آن دا گلوٹین. میں تیار ہوں اگر کوئی عیسائی بھائی صاف الفاظ میں بنا کوئی شبہ بائبل میں سے کہیں بھی مجھے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے پتا مجھ سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے پتا سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول, میں خدا کی انگلی سے, میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں. And my judgment is just. اور میرا انصاف صحیح ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں, میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, سنو اے بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ تھے وہ ایک آدمی تھے اور خدا نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے, اور آپ خود اس کے گواہ ہے. صاف الفاظ میں لکھا ہے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور ان کے ذریعے چمتکار کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے, عظیم پیغمبر تھے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے, کوئی بھی نام سے پکارو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں. اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں, اچھے نام ہیں. کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں. اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, 99 نام ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن, الرحیم, الحکیم, الخالق, 99. اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ, اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ, کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس, فیمیل گاڈ, مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں, نہ مؤنث نہ مذکر.
جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا، اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں، ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر، اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا، خدا، خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے، وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا، ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے، سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے، چاہے وہ انگریزی بائبل ہو، ہندی بائبل ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو. اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me، یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے، آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو، لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے، جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے، مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. چونکہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے، جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے.
اور صلاح قائم کرو، کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے۔ لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹو رائچسنس، آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ، میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں، عجیب لگتا ہے۔ تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے، نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے۔ صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح، جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے، لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ دیکھو آج کل اس طرح زمانہ چل پڑا ہے، ایسا دور گزر رہا ہے، جو آدمی آپ کو صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہو، جو آپ کو صحیح راستہ بتانا چاہتا ہو، جو آپ کو اسلام اور دین کا راستہ بتاتا ہو، تو اس کی ویلیو دن بدن کم ہوتی جائے گی، اور اس کے جو فالوورز ہیں سوشل میڈیا پر وہ بھی اتنے خاص آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ میں کل بات تمام کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بعض کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں، جو اپنے بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے فیملی کو سوشل میڈیا پر لاتے ہیں اور ان کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور ان کے ساتھ مستیاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ عجیب اور غریب حرکات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آج کل بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے اگر آپ فالوورز دیکھیں گے سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر، تو آپ کو وہ ملینز میں ملیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبر، ڈکی بائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، رجب بٹ ہوگا، یا اس طرح بہت سارے وہ ہو گئے۔ تو یہ کیوں اتنے زیادہ فیمس ہے؟ کیونکہ یہ اپنے فیملی کو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس کو شو کرواتے ہیں، اور ایسے لفظ کے بارے میں حدیث میں دیوس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیوس کہتے ہیں جو اپنی بیوی بہن وغیرہ ان سب کو سوشل میڈیا پر لاتا ہے یا ان کے ذریعے سے پیسے حاصل کرتا ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر ہے، اور ایسا ایک رجحان چل پڑا ہے کہ ہر جو ہے نا تیسرا چوتھا بندہ ایسی فیملی پلاننگ کا سوچ رہا ہے اور ایسا کام کرنے کا جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را ذرا اپنے عقل کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، اور ذرا خود سے مکالمہ کرے اور سوچے کہ یہ بھائی جو کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور ان سے بھی سب سے بڑا جو ظالم ہے اور ان سے بھی جو سب سے بڑا ظالم آدمی وہ یہی ہے جو ان کو سبسکرائب کرتا ہے، جو ان کے ویڈیوز کو سبسکرائب کرتا ہے اور جو ان کو دیکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر بھی لعنت، اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان پر بھی لعنت۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری چینل بھی ہے جس کا نام ہے اسٹرالوجی، وہاں پر بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پر بھی کچھ شوخیاں موخیاں مار رہے ہوتے، اور پتہ نہیں کچھ عجیب سا کام، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کتنی محنت کرتے ہیں وغیرہ۔ ارے بھائی محنت تو ابو جہل نے بھی بہت کی تھی، محنت تو قارون نے بھی بہت کی تھی، اور محنت تو جو باہر ناچتی ہے وہ بھی بہت زیادہ محنت کرتی ہے، وہ بھی اپنے آپ سے پسینہ نکالتی ہے۔ تو محنت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کام آپ کا غلط ہے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے یہی درخواست ہے کہ خدا را ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کرو اور ایسے لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کرو۔ ابھی یہ ویڈیو آپ نے دیکھا جو مشہور یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے رجب بٹ، آج کل جو ہے نا ایک شے سرخیوں میں آیا ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ وائرل بھی ہے۔ اس کی ویڈیو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ کچھ عجیب اور غریب قسم کے جو ہے نا گستاخانہ الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے، اور کچھ عجیب اور غریب استعمال کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ شرک کے الفاظ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کی گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک بناؤ، اس کو شرک بولتے ہیں۔ اگر آپ
ایک قبر کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ جس طرح یہ کچھ اس نے جب شروع میں کئی چیزوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جب بھی میں مصیبت میں گھرا ہوتا ہوں تو میں یہ پڑھ لیتا ہوں اور میرا مشکل آسان ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی جو ہے نا وہ اطاعت کرو۔ لیکن آج کل پتہ نہیں ہمارے عقلوں کو کیا ہو گیا، ہمارے گھروں کو کیا ہو گیا، ہمارے بڑوں کو کیا ہو گیا کہ جو نہ تو بچوں کو سمجھاتے ہیں نہ تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور بس جہاں بھی دیکھو یہ فتنہ عام ہے کہ بس اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ شو کراؤ اور ان کو میڈیا پر لاؤ، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ مستیاں کرو اور اس سے پیسے کماؤ۔ بس آسان سا طریقہ بنا دیا ہے۔ پہلے جتنے بھی مغل کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنے خزانے خالی کروا دیے یہ ناچنے والے پر، اور آج کل یہ سب آپ کو فری میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو خدا ذرا اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کرے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا یہ کتنا برا عمل ہے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے دین کو صرف نماز تک محدود کر دیا اور اس کے بعد سے بالکل غائب۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز پروموٹ نہ کرے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ بائیکاٹ کرے، اس کو ان سبسکرائب کرے اور ہمیشہ ایسے لوگوں سے پناہ مانگے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔